अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी अपनी लाइफ में अच्छे से होंगे। बाकी दुआ में याद रखिए। एंड स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। आज की एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ, जो कि है नावल नीलम का मरकत के बारे में, विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम। सो स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ से हमने कल ड्रॉप किया था। आई होप सो आप इस नावल को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। स्याही माइल रात अपने जस्ट अ सेकेंड। स्याही माइल रात अपने पंख फैलाए तमाम उजालों को शिकस्त दिए हर शय पर छाई थी। ये जगह बहुत कदीम खंडरात की सी मालूम होती थी। आसपास मौजूद मकान और बंगले खाली वीरान और टूट फूट का शिकार थे। दरारें पड़ी दीवारें गोया हवा के एक ही झोंके पर गिरने को तैयार थीं। यहाँ मौजूद कदीम हवेली नुमा मकान भूतों का मस्कन मालूम पड़ रहा था, जिसके सामने खड़े दो नफूस आपस में सरगोशियों में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका अंदाज चौकन्ना था। इस हवेली के आसपास छोटे छोटे पोसीदा मकान थे और तंग गलियां। ये इलाका जैसे सालों से लोगों की रिहाइश से महरूम रहा था। एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी और शलवार कमीज में मलबूस था और दूसरा भी कुछ इसी तरह का हुलिया अपनाए हुए था, जैसे कोई गुर्बत का मारा ज़ईफ़ इंसान हो। दोनों नफूस 5 मिनट मजीद बातों में मसरूफ़ रहे। फिर एक ने दूसरे के हाथ से स्याह रंग चमड़ी का बैग थाम लिया और चील की तरह आसपास नजरें घुमाईं और बैग कंधे पर डालता वापसी को रवाना हो गया, जबकि दूसरा खंडर नुमा हवेली में घुस गया। मेजर आस ही इज गोइंग। वो जो दीवार की ओट में सूखी झाड़ियों के बीच में दुबका था, इतला मिलने पर बर्क रफ्तारी से बगैर आवाज पैदा किए उस बैग वाले शख्स के पीछे हो लिया। उसके निकलने के कुछ देर बाद दूसरा शख्स हवेली से बाहर निकला। पैंट शर्ट में मलबूस सफ़ेद दमकती रंगत पर स्याह गागल लगाए, कीमती रिस्ट वॉच पहने वो बहुत शानदार शख्सियत का मालिक था। वो भी वापसी को चल पड़ा। हबीब का सेल फोन पहले ही एजेंसी ट्रेस कर चुकी थी। 2 बार गलत फ़ोन नंबर ट्रेस किए गए जो वो हबीब बनकर इस्तेमाल करता था, मगर हर्ब एजेंट विनोद के सेल फोन से मिलने वाली मालूमात से उसका असली नंबर भी मालूम हो चुका था। तभी उसकी मुलाकात की फ़ोन कॉल भी सुन ली गई थी और साथ ही लोकेशन भी ट्रेस कर ली गई थी। रा का एजेंट एभे हबीब उससे मिलने आने वाला था। काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो के दोनों एजेंट्स उनके पीछे थे। एक वीडियो बनाकर उन्होंने ऑर्डर के मुताबिक मेजर आस को सेंड कर दी थी। एजेंट आकाश अपना रूप बदल कर निकल गया था। उसकी हर हिस्स अलर्ट थी, मगर वो जान ना सका था कि इन बुसीदा इमारतों की छतों पर खड़े मुल्क के पाकिस्तान के मुहाफिज उससे भी ज़्यादा चौकन्ना थे। उससे 2 कदम पीछे ही उसकी मौत चल रही थी और वो बेखबर था मगर सरशार था। अब उसे फिर से खुद को मारखोर ज़ाहिर करना था, जिसमें वो काफ़ी माहिर था। आखिर को 6 साल हो गए थे उसे बहरूपिया बने। वो तेज़ कदम उठाता इस गुंजानो वीरान इलाके से निकल रहा था। एक तंग गली मुड़ते कोने में मौजूद मकान के लकड़ी के लटकते दरवाजे से उसे आवाज़ आई, सर एजेंट अबे जैसे ही यहाँ से गुजरेगा मैं उस पर हमला कर दूंगा। हम सब यहीं छुपे बैठे हैं। हबीब ने जेब में हाथ डालकर पिस्टल टटोला। मान उसे याद आया हम सब एक से ज़्यादा। ऐसे में वो बेवकूफ़ी का मुजाहरा नहीं कर सकता था। खामोशी से वापस पलट गया। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वो उल्टा भाग रहा था ताकि देखने वाला कदमों के निशानात से किसी को आता महसूस ना करे, ना कि जाता। उल्टे कदमों भागने पर भी उसकी रफ्तार आम इंसान की रफ्तार से काफ़ी ज़्यादा था। वो वापस उसी मकाम पर आ गया था। वो तेज़ी से हवेली के अंदर घुस गया। खुला कुशादा सहन, खूब अंधेरा, हर चीज़ स्याह रंग नज़र आ रही थी। उसने अपनी कुर्ती की जेब से मोबाइल निकाला और साथ ही मोज़ों में छुपाया तेज़ धार चाकू निकाल लिया। वो दबे पैर बैग पर हाथ की गिरफ्त मजबूत करते आगे बढ़ने लगा। अपने देश के लिए आज वो जान पर खेल रहा था। गैर ज़मीन पर खड़ा वो मुल्क के लिए लड़ रहा था। तनहा इतनी आवाम के लिए लड़ना कोई आसान काम न था।
دونوں ممالک کی دشمنی سے پورا ایشیا گاہ تھا، کتنی خون کی ندیاں بہی تھیں بر صغیر کی تقسیم کے وقت، بلکہ اس سے قبل بھی خون کی ہولی آئے روز کھیلی جاتی تھی، اور اس کی تقسیم کے بعد بھی سرحدوں پر کٹے سر ملتے تھے تو جیلوں میں مخالف ملکوں کے باسوؤں کی آہیں گونجتی تھیں۔ انسانیت تن توڑتی محسوس ہوتی تھی اس دشمنی میں۔ شاید دنیا میں اس سے بڑی اناقی جنگ کسی نے نہیں لڑی ہوگی، جو پاکستان بھارت سے لڑ رہا ہے اور بھارت پاکستان سے، اس کی انا سے، جو پاکستان کا وجود آج بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ایجنٹ ابے آہستگی سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کے پاس اس وقت اپنے ملک کی طاقت میں اضافہ کرنے کو ایک قیمتی بیگ تھا، اور یہ چمڑے کا بیگ اسے کسی نہ کسی طرح بھارت پہنچانا تھا۔ اسے لگا کوئی اس کے تعاقب میں ہے۔ موبائل کی ٹارچ آن کرتے اس کی روشنی میں دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا سوائے سناٹے کے۔ اب اسے دوسری طرف سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے وہی عمل دہرایا، مگر ہر جانب سے قدموں کی آواز آتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکالا، مگر اسی دوران فائر کی آواز گونجی اور بلٹ اس کی ہتھیلی پر لگی۔ سیل فون چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ 3 افراد چھلانگیں مارتے سین میں اترے تھے۔ ایجنٹ ابے کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب وہ پھنس چکا ہے اور اب واپسی ممکن نہیں۔ اسے شدید غم نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ منزل کے قریب، اتنے قریب آ کر وہ ناکام ہو گئے تھے۔ ایجنٹ آکاش کی 6 سالہ محنت ڈوبنے کو تھی۔ ایجنٹ ابے کی آنکھیں اس سیاہ اندھیری رات میں بھیگی تھیں، مگر کوئی محسوس نہ کر سکا تھا۔ برآمد کرتے ہی اسے برق رفتاری سے اپنے منہ میں سوسائڈ پل کرتے کی جیب سے ڈالتے ہی چبانا شروع کر دیا۔ یہ سب 60 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ہوا تھا۔ میجر آس اور اس کے ساتھی اسے گھیرے میں لے چکے تھے۔ اس کی طرف سے وہ شاید کسی رد عمل کے انتظار میں تھا، مگر ابے کے سامنے اپنی محبوب بیوی، 2 ننھے بچے اور ماں کا چہرہ لہرایا تھا۔ اس کی فیملی، اس کا خاندان جس سے ملے جانے اسے کتنا عرصہ ہوا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بچے کتنے بڑے ہو گئے ہوں گے، اس کی ماں اسے کتنا یاد کرتی ہوگی، اس کی بیوی اس کی منتظر ہوگی، اس کی واپسی کی راہ تکتی ہوگی، مگر وہ سب بے خبر تھے کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ دشمن کا تشدد برداشت کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن۔ تم اپنے ملک کے حساس راز نہ اگل دو، اس لیے اپنے دیس کی مٹی سے وفا کرنا، اس کیپسول کو نگل لینا۔ یہ ملک تمہاری قربانی سدا یاد رکھے گا۔ اس کے دماغ نے یہی الفاظ آخری بات دہرائے تھے۔ کیپسول ختم ہو چکا تھا، مگر اس میں چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو ایجنٹ ابے، تم ناکام ہو چکے ہو۔ میجر آس نے پسٹل تانے اپنے مخصوص گرجدار آواز میں کہا۔ حبیب کے ہونٹ تلخی سے مسکرائے تھے اور پھر وہ بل کھاتا زمین پر لہرا کر گرا تھا۔ او نو! میجر آس نے اس کی نبض چیک کرتے بے اختیار افسوس کیا۔ پتہ نہیں قسمت کو کیا منظور تھا۔ نقصان ہونے سے وہ بچا لیتا تھا، مگر فائدہ ابھی تک نہ ہو سکا تھا۔ بیگ مل چکا تھا۔ میجر آس نے بیگ اچک لیا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر پنڈولم کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ گھڑی کی سوئی اب 4 کا ہندسہ عبور کرنے کو بےتاب تھی۔ گڑیا دادو کے ڈر سے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، نماز تو اللہ کے ڈر سے پڑھی جاتی ہے۔ وہ فجر کے وقت کسل مندی سے پڑھی رہتی تھی۔ دادو کی جھڑکیاں سننے کے بعد ہی کہیں اٹھتی تھی۔ ان کی لمبی ڈانٹ سے ڈرتے وہ فجر ادا کرتی تھی۔ اس کا دل یکدم بھر آیا۔ اندر باہر ایک عجیب سا خالی پن محسوس ہوا، ویرانی سی ہو جیسے۔ سناٹا، خاموشی۔ نیلم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی لاپرواہ تھی وہ۔ اس نے جانے کتنے دنوں سے نماز نہیں ادا کی تھی، حالانکہ اس نے 2-3 بار میجر آس اور انس کو گھر میں نماز پڑھتے بھی دیکھا تھا۔ شاید وہ قضا ادا کر رہے تھے۔ اس نے اپنا حلیہ دیکھا اور پھر روم میں آ کر الماری کھولنے لگی، مگر وہ مقفل تھی۔ اس نے الماری کے ساتھ والی دیوار پر نظر ڈالی۔ ایک سٹینڈ پر کافی کپڑے لٹکے تھے۔ ان میں سے ایک موٹی سی چادر تھی، خاکی رنگ کی۔ اسے نکالنے کے بعد وہ وضو کرنے چل پڑی۔ جیسے جیسے وہ وضو کرتی جا رہی تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ 4-5 دن کے بعد وہ اللہ کے حضور کھڑی ہونے جا رہی تھی۔ اپنی غفلت اور لاپرواہی سے آج سے پہلے کبھی اسے اتنی بری نہ لگی تھی۔ سر کا مسح کرتے اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کو ادا نہیں قائم کرو۔ نماز صرف سجدے کا نام نہیں، بلکہ دل کی پوری رضامندی سے اپنے رب کے حضور جھکنے کا نام ہے۔ اپنی افضل ترین شے پیشانی ٹیکنے کا نام ہے۔ نماز کے ادا کرنے اور اسے قائم رکھنے میں بڑا فرق ہے، اور وہ ہمیشہ اسے ادا کرتی آئی تھی، صرف زبان سے پڑھتی آئی تھی، مگر آج
آج وہ دل سے نماز پڑھنے اٹھی تھی، آج اس نے اذان سے پہلے وضو کیا تھا، پہلے وہ لاپرواہ تھی، بے فکر تھی۔ اسے کبھی اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں نہیں مانگنی پڑی تھیں، بلکہ اسے یاد نہیں پڑتا کبھی وہ کسی چیز کے لیے پریشان ہوئی تھی، غمزدہ ہوئی تھی۔ وہ شروع ہی سے بے فکر، بے نیاز اور لاپرواہ تھی۔ مگر اب اسے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان بہت خود غرض ہے، وہ ہمیشہ اولے پڑنے پر ہی اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ بھی انہی گناہگاروں میں سے تھی۔ وضو سے فارغ ہوئی، چادر لپیٹی، 5 منٹ کے انتظار کے بعد مؤذن بلند آواز غفلت کے ماروں کو جگانے لگا، کامیابی کی طرف بلانے لگا۔ اس نے اذان کا جواب دیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ 2 سنت اور 2 فرض کے بعد اس نے دونوں ہتھیلیاں دعا کے انداز میں جوڑیں۔ اپنے جڑے ہاتھ جب اس نے بلند کیے تو پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے محسوس ہوا وہ غفور الرحیم، وہ 2 جہانوں کا مالک، ہمیں پیدا کرنے والا، جیسے اس کی صدا سن رہا ہے، اس کی سسکیاں سن رہا ہے، اور وہ بھی سن رہا تھا جو اس نے کہا نہیں تھا۔ فرشتے کہتے ہیں اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔ اس کی سسکیاں بلند ہوتی گئیں، اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے روبرو اپنا مطالبہ پیش کرتے اسے اپنا آپ کمتر حقیر معلوم ہو رہا تھا۔ یا اللہ، اس کے لب کپ کپائے، وہ کیسے باوضو ہو کر ایک نامحرم کا تذکرہ اپنی دعا میں کرے۔ اس نے پھر کچھ نہیں مانگا اور روتے ہوئے اپنی نم آنکھیں اٹھتی ہوئی ہتھیلیوں میں چھپا لیں۔ اس کا پورا وجود چھچکولے کھا رہا تھا۔ وہ سسک رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا، وہی تھا اس کی دھڑکنوں کا مالک، اس کے دل کا مکیں، اس کی بے-تابیوں، بے قراریوں کا ذمہ دار۔ اسے لگا اللہ تعالیٰ نے بن کہی بھی اس کی سن لی ہو۔ ٹائیگر، وہ پچھلے 2 گھنٹے سے اس کی کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ کتنے لاکس توڑوائے تھے اس نے، سارا کمرہ الٹ پلٹ کر رکھا تھا۔ حبیب کے کپڑے سارے بیڈ پر بکھرے تھے۔ بہت ساری فائلز تھیں جو اماز کی بزنس سے متعلق تھیں۔ جو اب الماری کا آخری خانہ کھلوانا چاہ رہا تھا، مگر گارڈ سے اس کا تالا کھل نہیں رہا تھا۔ ایک لاک نہیں کھل رہا تم سے، اماز دھاڑا۔ سر، وہ یہ، منہ بند کرو اور ہاتھ چلاؤ۔ وہ اس کے سر پر پہنچ کر چیخا۔ گارڈ جلدی سے پھر شروع ہو چکا تھا۔ ٹک ٹک، بالآخر تالا کھل گیا۔ اماز کارخانے پر پولیس کی ریڈ پڑ گئی ہے، بی کوئک۔ میورک شب خوابی کے لباس میں ملبوس تیزی سے اندر آیا۔ واٹ؟ منہاج، اس اسحاق کو 440 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ بھلا ایس پی صاحب نے اسے اطلاع کیوں نہیں دی تھی؟ منہاج کو پے در پہ جھٹکے دیے جا رہے تھے۔ گارڈ سے کہو کار نکالے۔ وہ تیزی سے روم سے باہر نکلتے بلند آواز میں بولا۔ اس کے جوتے کوریڈور میں ڈک ڈک کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ اس کے قدموں کی رفتار تیز تھی۔ آدھے سے زیادہ منشیات تو کارخانے میں پڑی تھی۔ سب سے بڑا خطرہ ہی یہی تھا۔ وہ دوسری بری خبر کے ملتے ہی نکل گیا۔ ہاں، گارڈ کو باہر نکلنے کا اشارہ کر دیا، مگر اس کے جاتے ہی باڈی گارڈ حبیب کے کمرے میں داخل ہوا اور دراز سے برآمد ہونے والی سی ڈیز، یو ایس بیز، پیپرز اور چھوٹے سائز کا لیپ ٹاپ نکال لیا۔ دراز کے اندر چند فائلز ڈال کر اس نے بند کر دیا اور دبے پیر باہر نکل گیا، جہاں اس کا ساتھی اس کا منتظر تھا۔ پازیٹیو سائن ملتے ہی دونوں پرسکون ہو چکے تھے۔ وہ تقریباً 15 منٹ بعد اپنے کارخانے کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ بغیر اجازت کے اس طرح میرے کارخانے کی تلاشی لے سکتے ہیں؟ پولیس نے کارخانے میں تباہی مچا رکھی تھی۔ پولیس حوالداروں نے ہر چیز تہس نہس کر دی تھی۔ ڈبے جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ مشینری کو بھی چیک کیا جا رہا تھا۔ واش رومز تک نہ چھوڑے گئے تھے۔ اماز سخت غصے میں مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا اور دل میں ایس پی بلال کی خبر لینے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں حبیب نے کارخانے میں موجود خفیہ تہخانے کا راز فاش نہ کر دیا ہو۔ بقول اس انگریز اجنبی کے حبیب نے اس کے تمام راز اگل دیے ہیں۔ کارخانہ سیمنٹ کا بنا تھا، کوئی رنگ و روغن نہ تھا اس پر، مگر 4 فلورز پر مشتمل اس بڑے کارخانے کی تلاشی کوئی آسان کام نہ تھا۔ پولیس افیسر بڑے دھڑلے سے حکم دیتے، کونا کونا، گوشہ گوشہ چھان رہے تھے۔ مزید 1 گھنٹہ اماز نے دل ہتھیلی پر رکھے گزارا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اسے اتنی بری طرح چیکنگ ہوئی تھی کہ منہاج اس اسحاق کو سب ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تو وہ یہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ حبیب اس کا سعودی دوست ISI کا ایجنٹ ہے اور اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے۔ پولیس آفیسر کڑکدار لہجے میں معذرت کرتا، سرد آنکھوں سے اماز کے تاثرات کا جائزہ لیتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی سب نکل گئے اور کارخانہ خالی ہو گیا۔ اب وہاں صرف اس کے 2 آدمی، میورک اور اماز، موجود تھے۔ آپ نے اتنی دیر لگا دی، آپ کو پتہ ہے ہماری جان نکل جاتی اگر آپ 1 منٹ بھی اور دیری کرتے تو۔ وہ بے تابی سے اس کی جانب بڑی بے قراری سے بولی تھی۔ میجراس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ایک سرسری نظر اس کے وجود پر ڈالی
اور جوگرز اتارنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ نیلم کو اس کا رویہ گراں گزرا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بیگ تھا جسے تھامے وہ اندر چلا گیا۔ نیلم بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہم آپ کے لیے ہی دعا۔ وہ کوٹ اتار رہا تھا جب نیلم کی آواز پر بیچ میں کاٹتے ہوئے بولا، شٹ اپ۔ میجر آس نے کوٹ زور سے بیڈ پر پٹکا اور غصیلے تاثرات لیے اس کی جانب بڑھا۔ نیلم ڈر کر عادتاً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ چادر میں لپٹا اس کا وجود آدھے سے زیادہ چھپا ہوا تھا۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشان صاف محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسے یہ نہیں کہہ سکا کہ 10 سال بعد کسی نے اس کے لیے دعا مانگی ہے، کسی نے اس کے لیے بے قرار ہو کر رات گزاری ہے، کسی نے اس کے لیے اپنی قیمتی خزانہ آنسو لٹائے ہیں۔ الٹا وہ اس پہ غصہ ہو رہا تھا۔ آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اٹکتے ہوئے معصومیت سے سوال کر رہی تھی۔ انس کمرے کے باہر ٹھہر گیا، پھر پلٹ کر لاؤنج میں پڑے صوفے پر ڈھہ گیا اور سیل نکال کر اپنے دوسرے ساتھیوں سے رابطہ کرنے لگا۔ نیلم، آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ جب ہر بات واضح میں آپ کو بتا چکا ہوں تو کیوں بار بار اپنے آپ کو گراتی ہیں، بے مول کرتی ہیں میری نظروں میں؟ وہ بہت حقارت سے کہہ رہا تھا۔ سبز کانچ سے اشکوں کی دھاریں بہنے لگیں جیسے مہتاب پگھل رہا ہو ان آرزوں پر۔ میجر آس، ہمیں وہ آئینہ بنا دیں جس میں صرف آپ کا عکس لہرائے، ہمیں اس دریا میں اتار دیں جس کا کنارہ صرف آپ ہوں، ہمیں ایسے رستے کا نقشہ کھینچ دیں جو آپ تک آتا ہو، ہمیں جادوگری کے گر سکھا دیں جو آپ کو ہم اور ہمیں آپ کر دیں۔ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا، مگر ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ بےتابی سے 2 قدم آگے بڑھتی بولی، فار گاڈ سیک، یہ ڈائیلاگز میرے سامنے مت بولا کریں۔ وہ ناگواری سے بولتا اپنا کوٹ ہینگ کرنے لگا۔ ہماری محبت کو اتنی حقارت سے مت دیکھیے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی معصومیت سے بول رہی تھی وہ، اس بات سے انجان کہ وہ اسے تکلیف ہو تو دینا چاہتا تھا۔ میجر آس اس کی بات پر ذرا سا مسکرایا۔ اپنے زخمی لہجے پر نیلم کو اس کی مسکراہٹ نمک کا چھڑکاؤ لگی۔ وہ لمحے بھر میں اپنے اصلی روپ میں واپس آئی۔ اس کی شرٹ کو سینے سے مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ ہماری تڑپ کا، ہماری بے قراری کا تماشا دیکھتے ہیں آپ، جیسے مچھیرے ساحل کے کنارے بے آب مچھلی کو زندگی کے لیے ایڑیاں رگڑتے دیکھتے ہیں۔ آپ کے اشاروں پر ناچتے ہیں ہم، جیسے مداری کی ڈگڈگی پر بندر ناچتا ہے۔ اس کی آواز کافی حد تک اونچی ہو چکی تھی۔ آنسو بھی تیز رفتاری سے ٹپ ٹپ کرتے تھوڑے سے لٹکتے نیچے گر رہے تھے۔ نہ ہی میں کوئی مچھیرا ہوں، نہ مداری۔ ہاں، اگر آپ خود کو مچھلی یا بندر سمجھتی ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ اس نے نیلم کی دونوں کلائیاں بے دردی سے جکڑ لیں۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تو میجر آس فاصلے پر ہو گیا۔ ٹائیگر، دروازہ کھلا ہونے کے باوجود انس نے دستک دی تھی۔ آؤ، وہ غصے سے بولا۔ نہ جانے انس کیا سوچتا ہوگا، اس جذباتی لڑکی کی وجہ سے میجر آس کو اپنا امیج خراب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ انس نے اشارہ کیا، اچھا تم اسے بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میجر آس نے اسے جانے کا کہا۔ انس باہر نکل گیا۔ آپ اب باہر نہیں آئیں گی، اس نے ساکت کھڑی نیلم کو حکمیہ انداز میں کہا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں چلتی ہوئی بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ میجر آس نے ایک نظر اس کے افسردہ حسین چہرے کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ ایماز پلازا واپس آ کر اس نے سب سے پہلے حبیبس کو کال کی، مگر اس کی جواب نہ پا کر اسے اس اجنبی کی باتیں درست لگ رہی تھیں۔ مزید تصدیق حبیب کے دراز سے نکلنے والی چند فائلز میں منشیات کی اسمگلنگ کے متعلق کچھ ڈیٹیلز دیکھ کر ہو گئی۔ ایس پی بلال، تم نے پہلا کام مکمل نہیں کیا تھا کہ ایک اور غلطی کر بیٹھے۔ میں تمہیں بخشنے والا نہیں ہوں۔ منہاج گرجدار آواز میں مقابل پر دھاڑا۔ ایس پی بلال کو اپنے سیل فون کا اسپیکر پھٹتا محسوس ہوا۔ سر، بلیو می، میرا لاہور ٹرانسفر ہوئے ابھی 1 ہی دن ہوا ہے، میں آپ کو بتانے والا تھا، لیکن وہ گھبراتے ہوئے صفائیاں پیش کرنے لگا۔ اتنی جلدی؟ کچھ دن پہلے تک تو ایسا کچھ نہ تھا۔ ایماز کو اس کی بات ہضم نہ ہوئی تھی۔ سر، اس لڑکی کی تلاش جاری ہے، آپ فکر مت کریں، جیسے ہی کوئی اطلاع ملے گی میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس بار ایس پی بلال کا انداز مکمل اعتماد لیے ہوئے تھا۔ مجھے وہ لڑکی تلاش کر دو ایس پی، تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہیں اس کام کی کتنی اجرت دوں گا۔ تمہاری اگلی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ ایس پی بلال نے اس لڑکی کی اتنی بڑی کی قیمت سن کر بمشکل خود کو کسی حیرت بھرے اظہار سے روکا تھا۔ سر، انشاءاللہ یہ کام بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ دوسری جانب سے ایماز نے رابطہ منقطع کرتے سیل فون بیڈ پر اچھال دیا۔ وہ ابھی فریش ہو کر نکلا تھا۔ آج کی پوری رات اس کی بھاگ دوڑ کی اب اس کے حواس مکمل طور پر پھر اس ابصرہ کے حوالے ہو چکے تھے۔ بیک گراؤنڈ کے اوپر موجود لارج فوٹو دیکھتے اسے اپنی زندہ ہونے اور دل کے دھڑکنے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔
2-3 हो गए थे। उसने ना कोई ब्लास्ट किया था, प्लान किया था, और ना ही कोई कत्ल किया था, वरना आए रोज़ कोई पुलिस ऑफिसर तो कोई गार्ड या कोई मुखालिफ पार्टी का बंदा उसकी दरिंदगी का निशाना बनता रहता था। वो स्टडी रूम में घुस गया। वहीं अपनी मनपसंद डायरी उचकते उसने सुनहरी कलम मजबूत हाथों में थाम लिया। वो लिख रहा था अपनी मनपसंद ज़बान में अपना मनपसंद जुमला अपनी मनपसंद हस्ती के लिए। अहब ख्याली लाना यख्तसुर अलअब्द वैजिबिक। मुझे अपने तसव्वुरात से मोहब्बत है, ये मुझे तुम्हारे संग बांध देते हैं। इतने खूबसूरत अल्फाज क्या कोई दहशतगर्द लिख सकता था? वो शख्स दिल की धड़कन महसूस कर सकता था क्या, जो दिलों को निकाल कर रख देता हो? इसमें कोई शक नहीं कि ऊपर वाला जब चाहे जिसके दिल में चाहे नरमी पैदा कर दे। वो चाहे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, वो चाहे तो दरिया में रास्ता हो जाए, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बेशक मेजर आज 3 सीटर सोफे के दरमियान में बैठा था। उसके बराबर में उसका एक और साथी भी मौजूद था, जो कुछ वक्त पहले ही हबीब के दराज से निकाली चीज़ें लेकर हाजिर हुआ था। उसके दूसरी जानिब अंस बैठा था। मेजर आस ने स्याह रंग का चमड़े का बैग खोला। तीनों देखने को तैयार थे कि राह के एजेंट ने मिलिट्री हार्डवेयर्स की जीपीएस लोकेशंस कैसे हासिल की थी, मगर बैग की खुलती इनमें अखबारात के सिवा कुछ न मिला। रद्दी के टुकड़े और एक कागज़ पर एक तहरीर थी, खेल पर खेल खेला जाता है। मेजर आस का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्खनारी हो चुका था। मेजर आस ने हबीब का लैपटॉप खोला। वो ऑन ही नहीं हुआ था। ब्लैंक स्क्रीन उसका मुंह चढ़ा रहा था। मेजर आस ने तमाम यूएसबीज और सीडीज अपने लैपटॉप में बार बार लगाकर चेक की। सब खाली थी, कोई फोल्डर नहीं था। बस एक सीडी में हबीब एजेंट एबी की रिकॉर्डिंग थी। मुझे पता है कि तुम लोग हम तक पहुंचने में कामयाब हो गए हो, और मैं जानता हूँ किसी ना किसी रोज़ तुम ये सब हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। इसलिए मैंने फैसला किया अपने मुल्क के लिए जान देने का। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है। मेरी मौत तुम्हारे कुछ फ़ायदे की नहीं, मगर मेरे मुल्क में बसने वाली आवाम के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। उसकी आवाज़ बहुत साफ और हर किस्म की घबराहट से आ रही थी। ये सीआईबी के ऑफिसर से रब्ता करें मेजर आस। आई थिंक वो ज़रूर जानते होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। उसके साथी ने मशवरे से नवाजा था। हूँ। मेजर आस ने मुंह पर हाथ फेरते जैसे अपने तसव्वुरात बेहतर बनाने की नाकाम कोशिश की थी। मेजर आस ने अपना सेल फोन उठाया ही था कि उस पर कॉल आने लगी। उसने यस का बटन पुश किया। ये सेल उसे दौरान मिशन अपने साथियों और इदारे से कांटेक्ट करने के लिए दिया गया था, इसलिए किसी रॉन्ग नंबर का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यस सर, ओके, वी विल कम, उसने संजीदगी से कहते राब्ता मुनक़ता कर दिया। तुम वापस चले जाओ और प्लाजा और फार्म हाउस में होने वाली हर एक चीज़ पर नज़र रखना। मैं अंस ऑफिस जा रहे हैं, मेजर आस ने हुक्म दिया और लैपटॉप और दूसरी डिवाइसेस समेत कर स्याह बैग में डालने लगा। ओके सर। उसका साथी उठा और माथे तक हाथ ले जाते मेजर आस को सल्यूट करता बाहर निकल गया। टाइगर और अंश भी उसके साथ ही जाते निकल गए। लॉन्स बाहर से लॉक लगाते उन्हें ये याद नहीं रहा था कि अंदर एक नाजुक वजूद उनके इस तरह से गायब होने पर कितना परेशान होगा। हकीकत तो ये थी कि उन्हें इस वक्त सिर्फ अपने जिम्मेदार और मुल्क का दिफा याद था। उन्हें याद था तो सिर्फ ये कि वो इस मुल्क के मुहाफिज हैं, और यही उनकी अवलीन तरजीह है, मुल्क की हिफाजत और बस। ब्लैक शर्ट और मस्टर्ड कलर की जीन्स पहने, आंखों पर गॉगल्स लगाए, कोहनियों के बाजू फोल्ड किए, एक हाथ में स्याह रंग लैपटॉप बैग थामे वो कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर चुका था। स्याह रंग के चमचमाते जूते जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फर्श पर धमक पैदा कर रहे थे, और वो पीबीबी पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज मगरूर सा शख्स बावकार चाल चलता अब गुजर रहा था, जिसका मकसद एयरपोर्ट टर्मिनल गेट से मुसाफिरों को जहाज तक पहुंचाना था। वो अपनी नशिस्त संभाल चुका था। सीट नंबर 13 पर बैठा वो काफ़ी मुतमईन था, सरशार था, मगर बेनियाज बना। वो किसी भी तरह का रद्द-ए-अमल या अपनी खुशी को अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर नहीं करना चाहता था। वो जो जाहिर कर रहा था लोग वही समझ रहे थे, मगर वो अनजान थे कि बज़ाहिर कोई बिजनेसमैन नजर आने वाला ये डैशिंग पर्सनैलिटी का मालिक शख्स एक बहरूपिया है। जहाज ने टैक्सी की और रनवे पर आ गया। 5:40 के करीब का वक्त था। मलगजा अंधेरा, मगर फिजा पुरसुकून थी। टैक्सी वे को हल्के नीले रंग की रोशनियों से मुनव्वर किया हुआ था ताकि रनवे और टैक्सी वे में तफरीक की जा सके।
رن وے جس کی چوڑائی 250 فٹ اور لمبائی 3000 تھریشولڈ میٹر سے زائد تھی کے کناروں پر بھی مختلف رنگوں کی لائٹنگ تھی جو ڈیزائنیٹر ٹچ ڈاؤن زون سینٹر لائن ایمنگ پوائنٹ کے مطابق لگائی گئی تھی جس سے رن وے پر طے کیا گیا تھا راستہ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ جناح ایئرپورٹ کے رن وے میں ایک گھنٹہ میں 15 پروازوں کو ہینڈل کیا جاتا تھا جبکہ ٹیکسی وے پر 12 پروازوں کو۔ جہاز رن وے پر تیار کھڑا تھا، اڑان بھرنے کو، پارکنگ ایریا کی پیمائش کو، آسمان سے باتیں کرنے کو، بلندیوں میں پہنچنے کو، آسمان کے سینے پر منڈلانے کو، ایک دم تیار۔ 1500 فٹ کا راستہ طے ہو چکا تھا، اب جہاز کی رفتار میں تیزی آنے والی تھی جب اچانک سے جہاز رک گیا۔ یہ پرواز کچھ خرابی کی بنا پر 1 گھنٹے کی تاخیر سے اڑان بھرے گی۔ کراچی میں موجود ISI کے آفس میں ایک میٹنگ جاری تھی جس میں DIG SP بلال، CIB کے آفیسرز اور میجر آس کے مشن میں شامل 2 ایجنٹس، ISI کے ڈائریکٹر جنرل اور اس کے علاوہ آرمی آفیسرز بھی تھے۔ حرب کا سیل فون جب ہماری تحویل میں آ گیا تھا، را کو تبھی خبر ہو گئی تھی کہ ہم جان گئے ہیں کہ را کا ایجنٹ ابھے ایجنٹ آکاش سے ملاقات کر رہا ہوگا اور اس ملاقات میں آکاش ابھے کو وہ ساری راز فراہم کر دے گا جو اس نے 6 سال سے ISI میں داخل ہو کر حاصل کیے تھے۔ تبھی انہوں نے پلان چینج کر لیا۔ ایجنٹ آکاش نے ابھے سے پہلے ایک اور بندے سے ملاقات کی شام کے وقت اور وہ تھا ایجنٹ ارجن جس کے پاس اب وہ سیاہ بیگ ہے، ہمارے ملک کا قیمتی خزانہ ہے۔ وہ CIB کے ایجنٹس کو پتہ چل گیا تھا کہ بابر حمید نامی شخص دراصل را کا ایجنٹ آکاش ہے، تبھی سے اس کی ہر کارروائی پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ اب CIB کی رپورٹ کے مطابق آکاش کا سیل فائلز کو ہیکر نے انکرپٹڈ فون ان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ اس میں موجود ڈیٹا سے کرپٹوگرافی سے کہا جاتا ہے جس کا مقصد اپنے خفیہ پیغامات ڈیکرپٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح انکرپٹ یا ڈیکرپٹ کا تحفظ ہوتا ہے۔ اس میں ڈیٹا کو ایک کی کے ذریعے اور یہ کی صرف سینڈر اور ریسیور کو معلوم ہوتی ہے، کوئی اور اس پیغام کو نہیں پڑھ سکتا، اور اس میں موجود میسج کے متعلق ایجنٹ ارجن تقریباً 1 گھنٹے بعد PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز کی پرواز سے دبئی پہنچ جائے گا اور اس کے بعد بھارت۔ وقت بہت کم ہے۔ میجر آس میٹنگ کے بقیہ حصے میں میجر آس کا کوئی کام نہیں تھا، اسے صرف کام بتا دیا گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ 2 CBI کے ایجنٹ بھی نکل آئے اور انس بھی۔ ان کے جانے کے بعد اصل میٹنگ شروع ہوئی تھی۔ انٹر ونگ نام سے ایکسٹرنل اور انٹرنل ہیں۔ ونگز انٹیلیجنس بیورو کے 2 ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ اندرونی معاملات کو دیکھتا ہے جبکہ ایکسٹرنل ونگ کا کام بیرونی معاملات میں ممالک میں ملکی مفادات کی حفاظت کرنا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کا ایک شعبہ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو بھی ہے جس کا مقصد اپنی ہی انٹیلیجنس کے معاملات پر نظر رکھنا ہے تاکہ خفیہ سروسز کے اہم ترین ادارے پر ایک چیک اینڈ بیلنس رہے اور کوئی ملک، دشمن یا دوسری غیر ملکی ایجنسیاں حساس راز چوری کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ بیرون ملک سے روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہوائی جہازوں یا بحری راستوں سے پاکستان آتے ہیں، کوئی سعودیہ سے تو کوئی بھارت سے، دبئی یا امریکہ سے۔ انٹیلیجنس بیورو کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی جاسوسی کرے اور جو مشکوک نظر آئے اس کے متعلق رپورٹ تیار کی جائے۔ اس لیے جیسے ہی ایجنٹ آکاش کی سرگرمیاں مشکوک نظر آنے لگیں، اس کی جاسوسی شروع کر دی گئی تھی۔ یہ حساس ادارے ہوتے ہی ایسے ہیں جہاں جاسوسی کرنے والے کی بھی جاسوسی کی جاتی ہے، اور پھر جب یہ معلوم ہوا کہ ایجنٹ آکاش دراصل ISI یعنی پاکستان ہی کی ایک خفیہ ایجنسی کا رکن ہے تو معاملہ اور الجھ گیا اور مزید تحقیقات کی گئیں اور بات سامنے آ گئی۔ اوکے، سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ سو آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اینڈ آپ کی طرح میں بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں ناول کو مزید ریڈ کرنے کے لیے، لیکن ابھی گلا بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔